अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे इलेक्शन के बाद का माहौल सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाएगा। गैर आईनी और बेबुनियाद बयानबाजी का सहारा ना लिया जाए, सबूत के साथ मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी की जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। 9 मई के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का अयादा किया। जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता करार। शुरका ने कहा कि अस्करी क़यादत चैलेंजेस से पूरी तरह बाखबर है, अवाम की हिमायत से आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़्म हैं। इलेक्शन में सिर्फ महफूज माहौल फराहम किया। मुसल्लह अफवाज का सिक्योरिटी के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ अनासर सोशल मीडिया पर मुदाखलत के गैर मुसद्दिक़ा इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में शुरका ने कौम को बता दिया। शुरका का कहना था मुफाद परस्त अनासर की पूरी तवज्जो अपनी नाकामियों को पस पुश्त डालने और पूरी तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी का सहारा लेने के बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। फोरम ने मरकज और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। शुरका ने इस अज़्म का इजहार किया कि इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा, जिससे अमन और खुशहाली आएगी। जमहूरी इस्तेहकाम को ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता करार दिया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था अस्करी क़यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है। पाकिस्तान के अवाम की हिमायत के साथ साथ आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरज़्म है। शुरका ने 9 मई के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का इरादा किया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा 9 मई के मनसूबा साजों इश्तियाल दिलाने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से यकीनी तौर पर कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। मस्क शुदा अबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं। गलत मालूमात फैलाने की कोशिश मजमूम सियासी मफादात के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा करार दिया। मस्क शुदा अबहाम फैलाने की कोशिश 9 मई की सरगर्मियों पर पर्दा डालने के लिए है। शुरका ने माशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए झूठी और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया। शुरका ने कहा पाकिस्तान के अवाम मुत्तहिद रहें और मुल्क की तामीर और तरक्की में दिलो-जान से हिस्सा लें। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम, खुशहाली और सलामती के लिए हर मुमकिन तरीके से काम जारी रखेगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को कमजोर करने वाले सहूलतकारों को 2 टोक पैगाम दिया है। दिफाई तज्जियाकारों की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहना था कि पाक फौज ने आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को महफूज माहौल फराहम किया, जिससे जमहूरियत मजबूत हुई। खासतौर पर जो इसमें जो मैसेज दिया गया है, देखें जो इलेक्शन के कामयाब इनकात पे उस पर बात की गई है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान का, सिविल आर्म फोर्सेस का, इलेक्शन कमीशन का, जो बाकी इदारों का इसमें किरदार था। और इसके अलावा एक खास जो मैसेज दिया है कि जो अनासिर हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, जो पाकिस्तान के बाहर है, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो उनके जो यहाँ पे सहूलतकार है, उनको यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा, उनको मुकम्मल ताकत के साथ उनके साथ निपटा जाएगा। जो हालिया इंतखाबात हुए इसमें पाकिस्तान की फौज का जो किरदार है और जिस तरीके से फौज ने इंसामिया के इलेक्शन कमीशन की मदद की है, अपने आप को डायरेक्टली इन्वॉल्व किए बगैर, वो बहुत अप्रिशिएबल चीज का कौम को भी शुक्रिया अदा किया गया और इस चीज का इस अज़्म का इजहार किया गया कि बीचों के नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई है और मुझे पूरा यकीन है हमें कि वो मुल्क के वसी तर मफाद में ऐसे इकदाम करेंगे अवाम के मांगों के मुताबिक, ताकि अवाम की मुश्किलात कम हो सके। बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है जी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, खास तौर पे हमारी सियासी कुव्वतों को, अगर लोग समझ रहे हैं कि जी कोई गिव एंड टेक हो जाएगा और ये कि जी माफी तलाफी करके 9 मई को जो भुला दिया जाएगा, तो वो नहीं होगा। उन लोगों के लिए है बड़ी सीधी सी बात है कि जो 9 मई में इन्वॉल्व नहीं है, जो नहीं है उनके लिए नरम गोशा हो सकता है, उन्हें आगे चल के रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जो डायरेक्ट लोग जिनके ऑडियो वीडियो मौजूद हैं और वो जो लोग नरम गोशा रखते हैं कि जी इनको माफी दे दी जाए, वो कहते हैं जी माफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में फेसबुक सर्विस डाउन हो गई। मेटा की एप्लीकेशंस फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम और मैसेंजर भी तकनीकी मसाइल के बायस बंद हो गया। सारिफिन के अकाउंट खुद ब खुद लॉग आउट हो गए। मुल्क भर में फेसबुक सर्विसेज डाउन होने से सोशल मीडिया सारिफिन को मुश्किलात का सामना है, जबकि फेसबुक सारिफिन को सेशन एक्सपायर्ड का नोटिस मौसूल हुआ, जिसके बाद किसी सारिफ का फेसबुक अकाउंट साइन इन नहीं हो रहा। मेटा इंतजामिया का कहना है कि तकनीकी खराबी के बायस अकाउंट लॉग आउट हुए, मसला जल्द हल कर लेंगे।
نون لیگ نے وفاقی کابینہ کی تشکیل پر ابتدائی مشاورت مکمل کر لی۔ وزیر خزانہ کی دوڑ سے باہر ہونے والے اسحاق ڈار کو وزارت خارجہ کا قلمدان سونپے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق عطا اللہ تارڑ کو وزیر اطلاعات، رانا ثناء اللہ کو مشیر داخلہ بنانے پر غور بھی کیا گیا۔ ایم کیو ایم کو وفاقی وزارتوں میں حصہ دیے جانے سے متعلق بھی سوچ بچار کی گئی۔ کس کو کون سی وزارت دی جائے؟ عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم منتخب حکومت کے تھنک ٹینک کی نشست، سوچ بچار کے بعد کئی ناموں پر اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار کو بین الاقوامی برادری میں تعلقات مزید بہتر کرنے کا ٹاسک دیا جائے گا۔ خواجہ آصف کو وزیر دفاع مقرر کرنے کا امکان ہے۔ عطا اللہ تارڑ کو وزیر اطلاعات، رانا ثناء اللہ کو مشیر داخلہ بنانے پر غور کیا گیا۔ ایم کیو ایم کی وفاقی کابینہ میں شمولیت پر بھی گفتگو کی گئی۔ اعظم نذیر تارڑ، ڈاکٹر طارق فضل چودھری، احسن اقبال، نصیر سدھو کو بھی وفاقی کابینہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایم کیو ایم رہنما امین الحق، آئی پی پی کے علیم خان، قاف لیگ کے چودھری صالح حسین کے ناموں پر بھی غور کیا گیا۔ رانا مشہود، عابد شیر علی، فواد حسن فواد اور احد چیمہ کی بھی معاون خصوصی اور مشیر تقرری پر مشاورت کی گئی۔ سردار یوسف مذہبی امور امیر مقام بھی کابینہ میں جگہ پا سکتے ہیں۔ ریاض پیرزادہ، حنیف عباسی، نوشین افتخار اور انوشا رحمان کے نام کا بھی قرآن نکل سکتا ہے۔ اور نون لیگی رہنما سینیٹر اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی دوڑ سے باہر ہو گئے ہیں۔ معروف بینکر محمد اورنگزیب کو وفاقی وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ کے لیے محمد اورنگزیب کے نام کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خالی مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی میں بانٹ دی گئیں۔ مسلم لیگ نون 123 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست مسترد کرنے کے بعد دیگر پارٹیوں میں نشستیں تقسیم کر دیں۔ پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 73 ہو گئی۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 82 ہے۔ قومی اسمبلی میں غیر مسلموں کی خالی 3 نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو مل گئیں۔ قومی اسمبلی میں پنجاب سے خواتین کی 2 مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی نون لیگ کے نام کی گئیں۔ پیپلز پارٹی کی سمینہ خالد گھرکی اور نتاشا دولتانہ اور مسلم لیگ نون کی تمکین اختر نیازی کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے۔ سندھ اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشست پیپلز پارٹی کے سندھو مل سریندر والا سائی کو الاٹ کر دی گئی۔ اور لیگی رہنما خرم دستگیر نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو آئین کے مطابق قرار دے دیا ہے۔ پروگرام تجزیہ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اس پر اپنی رائے دے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے خرم دستگیر نے کہا کوشش ہوگی غریب عوام پر اب بوجھ نہ ڈالا جائے۔ فیصلہ تو قانونی ہے، کیونکہ قانون میں کہیں یہ جو آج کی صورتحال ہے اس کو انویژن نہیں کیا گیا۔ 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا اس میں یہ ضرور درج ہے کہ اگر پارٹیز کی لسٹ ایگزاسٹ ہو جائے تو پھر انہیں نئی لسٹ اور نئے کاغذ جمع کرانے کا موقع دیا جاتا۔ لیکن یہاں تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ایک آزاد یعنی منتخب ہونے والے اراکین جو ہیں وہ ایک پارٹی میں گئے ہیں، وہ پارٹی بھی جس کے اپنے جو رکن ایک ہی رکن تھے وہ بھی آزاد ہی منتخب ہوئے تھے، اپنی پارٹی کے نشان پر بھی نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال چونکہ ان کی پارٹی رجسٹرڈ تھی لہذا انہوں نے جو ہے یہی وہ جو قانونی صورتحال ہے وہ ہماری جو عمومی سوچ ہے اس کے برعکس ہے۔ اسی وجہ سے یہ پیچیدگی پیدا ہوئی ہے اور یہی میری توقع ہے کہ سپریم کورٹ اس پر اپنی بہتر رائے دے دے تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ احسن طریقے سے حل ہو جائے۔ پنجاب کابینہ کل حلف اٹھائے گی۔ گورنر ہاؤس میں انتظامات شروع کر دیے گئے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کابینہ سے حلف لیں گے۔ پنجاب کابینہ کا حلف کل شام 4 بجے ہوگا۔ اور خیبر پختونخوا کی کابینہ کا کون وزیر ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا کابینہ کے لیے ناموں کی منظوری دے دی ہے۔ منظوری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں دی گئی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ خیبر پختونخوا کابینہ کا اعلان جلد متوقع ہے۔ مجموعی طور پر 7 نام وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کابینہ میں شامل کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ دیگر ناموں کا اختیار علی امین گنڈاپور کو دیا گیا۔ پشاور سمیت تمام اضلاع سے اہم ارکان کو شامل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ سابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی سینئر وزیر ہوں گے۔ ابتدائی طور پر 10 وزراء، 3 مشیر اور 3 معاون خصوصی کا اعلان کیا جائے گا۔ سید قاسم علی شاہ، خلیق الرحمان، ظاہر شاہ کے نام بھی کابینہ میں شامل ہیں۔
الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کا شیڈول تیار کر لیا ہے۔ سینٹ انتخابات 3 اپریل کو کرانے کی تجویز دی گئی ہے۔ شیڈول کی حتمی منظوری چیف الیکشن کمشنر اور ممبران دیں گے۔ 48 نشستوں پر اراکین کا انتخاب ہوگا۔ سندھ اور پنجاب سے 12 جبکہ اسلام آباد کے 2 سینیٹرز کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے 11 نئے سینیٹرز منتخب ہوں گے۔ 52 سینیٹرز 11 مارچ کو اپنی مدت پوری کر کے ایوان بالا کو خیر آباد کیے جائیں گے۔ 25ویں آئینی ترمیم کے تحت سابقہ فاٹا کی 4 سینٹ نشستوں پر دوبارہ انتخاب نہیں ہوگا۔ اور خبر دیں آپ کو، پیپلز پارٹی نے ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ معاشی استحکام اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، پیپلز پارٹی نے یقین دہانی کرا دی۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا، خدا اور عوام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے پاکستان کی خدمت کے لیے ایک مرتبہ پھر موقع دیا۔ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے دن رات کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ملاقات میں سینیٹر اسحاق ڈار، سینیٹر عاصم نصیر تارڑ اور سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی طرف سے مبارکباد کا پیغام۔ تاجکستانی صدر نے بھی ٹیلی فونک رابطے میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو غیر ملکی سربراہان کے تہنیتی پیغامات۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے شہباز شریف کو پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ روسی صدر نے دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات کو سراہا۔ وزیر اعظم پاکستان اور تاجکستان صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے تاجکستان کے دورے کی دعوت دینے پر صدر امام علی کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل امریکہ، چین، ایران اور بھارتی سربراہان نے بھی شہباز شریف کو مبارکباد دی۔ ویلکم بیک۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات 2024 کے نتائج کے فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فارم 45 کے علاوہ 46، 48 اور 49 بھی ویب سائٹ پر جاری کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں کے فارم جاری کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حلقوں کے حساب سے فارم جاری کیے ہیں۔ سپریم کورٹ ذوالفقار بھٹو کیس سے متعلق صدارتی ریفرنس پر کل رائے سنائے گی۔ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی لارجر بینچ نے سماعت مکمل ہونے پر گزشتہ روز رائے محفوظ کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف ریفرنس 2011 میں دائر کیا گیا تھا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا مسلح افواج کی کاوشوں اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین۔ فورم نے بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں جاری جبر پر تشویش کا اظہار کیا۔ فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور غزہ میں جنگی جرائم کی مذمت بھی کی گئی۔ سپہ سالار نے کہا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر، فلسطین میں نسل کشی، پاک فوج مظلوموں کے ساتھ۔ سپہ سالار کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں 2 ٹوک موقف۔ فورم نے بھارت کے مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں پر جاری جبر پر تشویش کا اظہار کیا، انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی، جبکہ فورم نے اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی بھی مذمت کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فلسطینی عوام کو پاکستانی قوم کی مکمل سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت حاصل ہے اور ہم مسئلہ فلسطین کے پائیدار حل کے لیے اپنے بھائیوں کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ قابض فوج نے غزہ میں 150 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ فضائی اور زمینی بمباری کے باعث متاثرین اب بھی ملبے تلے پھنسے ہوئے ہیں۔ ریسکیو کو تباہ حال علاقے تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحانہ کارروائیاں، مزید درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ اور خان یونس کے شہروں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 50 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ غزہ شہر میں شفا میڈیکل کمپلیکس نے 9 افراد کی شہادت کی تصدیق کی۔ 24 گھنٹوں میں مجموعی شہداء کی تعداد 150 سے زائد ہو گئی۔ الراشد الساحل اسٹریٹ پر اسرائیلی
فضائی بمباری سے متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ غزہ میں فلسطینی شہداء کی تعداد بڑھ کر 30,631 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 72,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گوادر پہنچ گئے، بارش سے تباہ حال علاقوں میں بحالی سرگرمیوں کا جائزہ لیا، متاثرین میں امدادی اشیاء بھی تقسیم کی گئیں۔ وزیر اعظم نے تباہ گھروں کی تعمیر کے لیے 3.5 لاکھ سے 7 لاکھ تک امداد کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ گوادر، بارش سے تباہ حال علاقوں میں بحالی کی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور مقامی انتظامیہ سے امدادی کارروائیوں پر بریفنگ لی۔ وزیر اعظم نے متاثرین کے لیے لگائے گئے امدادی کیمپ کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گوادر کے متاثرین کی بحالی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ انشاءاللہ جناب چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں تمام جو آپ کی جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو انشاءاللہ ایک ضابطے اور قانون کے تحت اس کو انشاءاللہ اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ گوادر میں ارکان اسمبلی اور اعلیٰ حکام بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور برف باری سے تباہی، اموات کی تعداد 40 ہو گئی، 62 افراد زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 80 گھر مکمل تباہ ہو گئے، 555 کو جزوی نقصان پہنچا۔ موسم کا ستم، طوفانی بارشوں اور برف باری سے تباہی، درجنوں افراد لقمہ اجل بن گئے، کئی خاندانوں کے آشیانے چھن گئے۔ خیبر پختونخوا میں مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 40 ہو گئی، 62 افراد زخمی ہوئے، جہاں باق افراد میں 27 بچے، 8 خواتین اور 5 مرد شامل ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 80 گھر مکمل تباہ ہو گئے، 555 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا، 99 مویشی ہلاک ہوئے۔ مختلف مقامات پر کئی رابطہ سڑکیں تاحال بحال نہ ہو سکیں۔ مظفر آباد میں مختلف واقعات میں 5 افراد جان سے گئے، 2 زخمی ہو گئے۔ تباہ کن بارشوں سے 40 مکانات ڈھہ گئے، جبکہ 148 جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بدستور بند ہیں۔ وادی لیپا کی سڑک بند ہونے سے زمینی رابطہ اب تک بحال نہ ہو سکا۔ مشکل گھڑی میں پاک فوج سویلین انتظامیہ کے شانہ بشانہ، NLC نے خنجراب سے گلگت بلتستان کے ڈرائی پورٹ تک درآمدی چینی کنٹینرز کو نقل و حرکت میں سہولیات فراہم کی۔ برف باری نے مشکلات بڑھائیں تو NLC نے قدم بڑھایا، چین سے آنے والے تجارتی قافلے کو نقل و حرکت کے لیے سہولیات فراہم کی۔ برف باری کے سبب ایک گاڑی پھسل گئی تھی جسے ریسکیو کر لیا گیا۔ ضروری کلیئرنس کے بعد گاڑیاں اپنی آخری منزل کی جانب روانہ کی جائیں گی۔ NLC خنجراب کے بلند ترین سرحدی کراسنگ پوائنٹ کے قریب سوست کے مقام پر ڈرائی پورٹ چلا رہا ہے۔ ڈرائی پورٹ پاک چین سرحدی تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس سے قبل FWO کے دستوں نے لینڈ سلائڈنگ میں پھنسے تجارتی قافلے کو ریسکیو کیا۔ یہ قافلہ 3 مارچ کو لینڈ سلائڈنگ میں پھنسا تھا۔ غیر ملکیوں سمیت مسافروں کو طبی امداد اور کھانا فراہم کیا گیا۔ اور اب کچھ بات کریں گے PSL میچ کی، تو PSL میچ میں ملتان سلطانز پشاور زلمی کے 205 رنز کے ٹارگٹ کا تعاقب کر رہی ہے۔ اس سے پہلے پشاور زلمی نے اپنی باری پر 5 وکٹوں پر 204 رنز سکور کیے۔ بابر اعظم نے 64 اور سائم ایوب نے 46 رنز بنائے۔ حسیب اللہ خان 31 رنز بنا کر جارڈن کا شکار بنے۔ ملتان سلطانز کے اسامہ میر نے 32 رنز دے کر 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ کرس جارڈن کے حصے میں 2 وکٹیں آئیں۔ صحت مند معاشروں میں تنسازی کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ مقابلہ ہو تنسازی کا تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ حیدرآباد سے عرفان آرائیں کی رپورٹ دیکھیے۔ حیدرآباد کے جمز میں باڈی بلڈنگ کرنے والے نوجوانوں کے درمیان مقابلے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈویژن بھر کے تن سازوں نے حصہ لیا اور ٹائٹل کے حصول کے لیے خوب جوہر دکھائے۔ مسٹر پاکستان نیشنل چیمپئن، مسٹر پاکستان کلاسک فزک، یہ سارے اعزازات میرے پاس ہیں۔ حیدرآباد میں مجھے کافی محبت ملی، کافی لوگوں نے مجھے لائک کیا، بہت کریزی لوگ ہیں حیدرآباد کے، کافی اچھا کراؤڈ ہے۔ منتظمین نے کہا مقابلوں کا مقصد صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینے پر حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ تقریباً اس میں 120 پلیئر اس میں حصہ لیا، 120 پلیئر نے، اور اگر ان پلیئروں کو حکومت لیول پہ اگر سپورٹ دی جائے تو یہ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ ان تمام لوگوں سے کہوں گا جو نشوں کے عادی ہو گئے وہ اس طرف آئے تاکہ ان کی نشے کی عادت جو ہے وہ چھوٹ جائے اور بری ایکٹیویٹیز سے وہ دور ہو جائے۔ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یہ ان کی فٹنس کو انشور کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ انہی میں سے انشاءاللہ تعالی وہ نوجوان ہوں گے جو انٹرنیشنل لیول پر پارٹیسپیٹ کریں گے اور پاکستان کے لیے ایوارڈز جیتیں گے۔ تن سازوں کے مقابلے میں بہترین انداز دکھا کر حیران کرنے والے تن سازوں میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن پر ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔